बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाली मोहम्मद रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमारी ज़िंदगियों की उम्मीदें, हमारी ज़िंदगियों के ख्वाब, हमारी ज़िंदगियों का महवर एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें अगर ये ख्वाब दिखाया जाए कि पाकिस्तान जो है, जो कि अल्लाह के नबी की ठंडी हवा की दुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इब्न माजा, अगर कहा जाए कि ये मदीने की रियासत की तरफ चलेगा, तकमील पाएगा, बने या नहीं बनेगा वो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे चलता हुआ देखेंगे तो यकीन कीजिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई हस्ती, कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत हो जो ये दुआ ना करे कि या अल्लाह तो इस ख्वाब को मेरी ज़िंदगी में पूरा करता हुआ दिखा दे। यकीन कीजिए कि ये जब नारा हमने इमरान खान साहब के मुँह से सुना कि मदीने की रियासत कायम करेंगे, तो मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था कि मैं सवाए इसके कि इमरान खान साहब को अपना कायद और कप्तान मान लूँ। मेरे पास और कोई तरीक़ाकार नहीं था। मेरे कप्तान ने इन 8-9 महीनों के अंदर रियासत मदीना के लिए क्या उठाए कदम और क्या क्या तकमील हो गए कदम, और वो कौन सा टेक्स्ट है, वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, वो कौन सा लिटरेचर है जो कि इसके लिए बनाया गया और फिर उसके ऊपर कितना अमल किया गया। मैं अपने कप्तान को इस मामले में शक की नज़र से नहीं देख रहा, लेकिन वसाइल क्या वाकई कप्तान ने इतने इस्तेमाल किए और क्या वो रास्ता ठीक है? इस पे बात करने के लिए इंतहाई मोहतरम इजाज़ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह का कप्तान आपके भी कप्तान हैं जी, सारे पाकिस्तान के कप्तान हैं, और हमें ये हक पहुंचता है कि हम अपने कप्तान से सवाल कर सकें। ये बात दुरुस्त है। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मोहतरम इब्तिसाम इलाही साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हजूर, सबसे पहले तो हमें ख्वाब समझा दीजिए कि खान साहब ने जो कहा ये क्या वाकई क्या ख्वाब है, और फिर अभी जो सदर ममलकत ने भी उलमा कराम को इकट्ठा किया और खान साहब जो है वो भी मिले, ये क्या मकसद था, क्या हासिल क्या किया? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान के इन 72 साल की तारीख़ में एक पहला आइनी सरबरा वज़ीर आज़म आया जिसने ये ऐलान किया कि हम मदीना जैसी रियासत बनाना चाहते हैं। और उनका फ़हम ये है कि जिस तरह वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट थी और जिसमें आम और गरीब आदमी और पिसा हुआ तबका और अक़लियतें और मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं उनकी निगहदाश्त की जाए। अगर इस बात को मैं सही मान लूँ और कप्तान की इस बात को मैं सही मानता हूँ, मैं कप्तान की किसी बात पे शक नहीं करता, तो क्या जर्मनी मदीना की रियासत है? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ना, इन्होंने कोई आज से 20-30 साल पहले एक डिस्कशन की जब वो सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ आ रहे थे जी, आप 40 साल कह लीजिए, तो उस वक्त एक डिस्कशन हुई वहाँ पे उमर लॉ की जी, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, और ये कहा गया कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बाशिंदों की इज़्ज़त, जान, माल, तालीम, रोटी और रोज़गार का इंतज़ाम करे। बिल्कुल ठीक हो गया। चुनाचे पेश नज़र ये है कि अगर वो लोग इसको अपने मकसद बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? जो मुल्क ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना वाले, और कायदे आज़म ने खुद फरमाया कि ये एक इस्लामी फलाई रियासत होगी। बिल्कुल ठीक। तो चुनाचे इसके ऊपर काम करना जब हम उमर लॉ कहते हैं ना, तो मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इसमें समझाइएगा। उमर लॉ से मुराद है कि वो 82 से 83 महकमे जो हज़रत उमर ख़त्ताब ने अपने दौरे खिलाफत में कायम किए, जिनमें ज़मीन का नापना और पटवारी तक का शामिल होना भी साबित है, वो तमाम के तमाम मामलात उन लोगों ने अपने मुल्कों में लगा लिए, नाफिज कर लिए, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे चले गए। लेकिन हमारे मुल्क में तो आज तक ये नहीं हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तालीम जो है वो बुनियादी हक है या कारोबार। नहीं, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका आइन जो मुतफ़िक़ा है पाकिस्तान के अंदर, वो ये यानी वाज़े तौर पे बताता है कि तालीम जो है वो बुनियादी हक है उसके बाशिंदे का। ये भी बताता है कि कुरान और उसकी तराजुम के साथ उसको पढ़ना और पढ़ाना वो भी लाजमी है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि आइंदा इस मुल्क के अंदर जो प्राइवेट एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर निसाबियात को जिस तरह हम तब्दील करना चाह रहे हैं और एक कमेटी बनी है जिसमें उलमा भी शामिल हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं कि हम इब्तिदा ये करने क्यों करना है, उनमें एजुकेशनिस्ट क्यों नहीं? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ एजुकेशनिस्ट हैं, मैंने उलमा भी कहा है। उनके पेश नज़र ये है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक एक निसाब एक कर लिया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी से कितने लोग हैं?
डॉन बॉस्को हाई स्कूल से कितने उस्ताद हैं, सेंट एंथनी से कितने लोग हैं, नहीं है, उनमें लम्स के लोग हैं, उनके अंदर वो लोग हैं जो कि स्कूलों को चैरिटी पे चलाते हैं। ये निज़ाम तालीम ये लोग बनाएंगे। मैंने निसाबियात की बात, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब वाज़े तौर पे मैंने निसाबियात की बात की है। अगर आप निसाब यकसन कर लेंगे किसी मुल्क के अंदर, यानी कि तो जो प्रोडक्ट होगा मदरसे का भी वही मदरसे का भी, जो उर्दू मीडियम का भी, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, निसाबियात। जब एक निसाब आ जाएगा तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ज़हनी तौर पे यकसू होगा। इब्साम भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, बगैर नाम लिए, मैंने एक बहुत बड़ी हस्ती को ये कहा कि आप सिर्फ एक काम कीजिए और आइंदा 25 साल इस मुल्क पे हुकूमत कीजिए कि मदरसे का और एचएसएन कॉलेज का, मिसाल दे रहा हूँ, ये नाम ले लिया मैंने, इसका एक सिलेबस कर दीजिए। तमाम बच्चे आपको इतनी झोलियाँ भर भर, उन्होंने अगला जवाब पता क्या दिया था? उन्होंने कहा था यार ए मैनू शाह जड़ा ना इलेक्शन हरवाएगा। अगर हमारी वाकई नीयत इस्लाम की खिदमत है तो फिर इलेक्शन हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको वाकई यकीन है कि मदीने की रियासत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी है? मैं ये बात समझता हूँ कि चौधरी साहब खास तौर पे हमारे साथ इनका अल्लाह के फजल पुराना ताल्लुक है और ये उन लोगों में शामिल है जो मुल्क में दीन पसंद तबकात के साथ जो है ना वो बस्तगी रखते हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ, स्पोक्सपर्सन नहीं है। अच्छा, मैं ये बात समझता हूँ कि सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है ना तनहा मदीना तैयबा को जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है। मदीना तैयबा एक ऐसी रियासत थी जिसमें लिल्लाहियत भी थी और उसमें स्पिरिचुअल कई आस्पेक्ट हैं उसके, जिसमें अकामत सलात भी था, फिर एक चैरिटी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम भी था, फिर उसमें कहबारी गरी के कोई गुंजाइश नहीं थी, उसमें शराब नोशी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आपने अभी तो होटल को एक लाइसेंस दिया इसी हुकूमत ने 9 महीने के अंदर। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मदीना तैयबा की रियासत सिर्फ दावे के साथ नहीं, 65 सालों के बाद आपने लाइसेंस दिया है एयरपोर्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हो रही है कि जिस तरह चौधरी साहब ने कहा पहली मरतबा मदीना तैयबा का नाम लिया गया, लेकिन इसी दौर के अंदर अगर शराब नोशी जो है उसको अलाउ किया जाए और इसी दौर के अंदर जो है हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है जो मामला जितने मादी के अंदर गुजरे हैं, मैं समझता हूँ काबिल तशवीश भी हैं, काबिल अफसोस भी हैं। तो ये बात काबिल मुज़म्मत है, काबिल मुज़म्मत भी हैं। ये सारी की सारी बातें जो है हमारे समझता हूँ कि तनहा मदीना तैयबा की रियासत, अगर आप सोशल वेलफेयर रियासत के तो ये जब हम नारा लगा देते हैं कि हमने मदीने की रियासत बनानी है तो इसके लिए हमारा होमवर्क नहीं होना चाहिए? मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आपने मदीना तैयबा की रियासत बनानी है तो फिर आपको मॉडल हकीकत मदीना तैयबा को बनाना पड़ेगा, फिर कोपनहेगन, फिर आपके लिए जो है ना माल्मो और दीगर इस तरह की रियासतें आपके लिए मॉडल नहीं होंगी। बहुत अच्छी बात की ज़ुबैर भाई, आप मेरे साथ हैं। मुझे ईमानदारी से बात बताइए कि आप यंगस्टर हैं, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में देख सकूं। अगर ईमानदार होती, मैं बेईमानी नहीं कह रहा, मैं एक तंज़न ये बात कह रहा हूँ, अगर वाकई ईमानदार होते हम इस बात पर कि हमने मदीने की रियासत, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है, तो हम एक मॉडल के तौर पर इसको इस्लामाबाद बना देते। हम कहते जनाब इस्लामाबाद जो है वो रियासत मदीना का एक मॉडल है और हम इसी मॉडल के ऊपर बाकी चारों सूबों के अंदर ये जो है ना एक्सपैंड करेंगे। हमने तो वो भी नहीं किया। आज आपको इमरान खान साहब बुलाते हैं, मेरा कप्तान आपको बुला के कहता है कि ज़ुबैर भाई ये बताइए कि मैंने मदीना की रियासत का वादा किया है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, वो 5 नुकात क्या होंगे जो आपने सामने रखने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नीयत पर कोई शक नहीं है और न ही हम किसी की नीयत पर डाका डालते या हमला करते हैं, मगर है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना महज रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आपको अमल नजर आना चाहिए। अब आपने 5 निकात पूछे हैं, बेलाग और बिला मुआवजा फौरी इंसाफ की फराहमी, नंबर 1। नंबर 2 कानूनी मुसावात। नंबर 3 मुआशरती इस्लामी निजाम और सिस्टम। नंबर 4 मुआशी पॉलिसी। नंबर 5 खारजा पॉलिसी। नंबर 6 तालीम। नंबर 7 असबियत जाहिलिया का खात्मा। नंबर 7 फरियाद, एतराज और एहतसाब का हक। ये एक लिस्ट है, इसको अच्छा ये जो ज़ुबैर भाई आपने लिस्ट दी है ना, मैं अब अपनी राय को बदले तो मुझे लगता है आप भी अपनी तबई उम्र में ये लिस्ट पूरी होती नहीं देख सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ते पे कहता हूँ, जहाँ पे हम कहते हैं कि इस्लामी रियासत के अंदर माशी इस्लाहात जो हैं वो इस्लाम के कानून के मुताबिक होंगी, तो आधी जमातें इस्लाम की जो हैं वो निज़ाम बैंकारी को, सूद से पाक इस्लामी बैंकिंग को समझती हैं, आधी नहीं समझती। जब ये इख्तलाफ विद इन वन एजेंडा मौजूद है तो बाकी 7 पॉइंट के एजेंडों पे तो बहस करना ही बिल्कुल अजीबो गरीब ख्वाब लगता है। बिलाल भाई, जो चीजें मुत्तफिक है कम से कम रियासत पहले उनको खत्म करने, ये मुत्तफिक के ऊपर आज तक जो है वो तमाम अदारा फिक्र जो हैं वो तमाम मसालिक जो हैं वो आज इकट्ठे नहीं हो सके, तो रियासत से तवक्को करनी ज्यादती नहीं होगी?
नहीं, सूद पर सबका इत्तफाक है, जुआ, सट्टा, जखीरा अंदोजी, इर्तिकाज दौलत पर सबका इत्तफाक है कि ये हराम है। जो किसी किस्म का वारिस ना रखता हो उसकी वारिस रियासत हुआ करती है, इस नुक्ते पर सबका इत्तफाक है। सेहत, तालीम सबके लिए होनी चाहिए, सबका इत्तफाक है। खुराक, ग़िज़ा सबको मिलनी चाहिए, सबका इत्तफाक है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर ना हो, सबका इत्तफाक है। इर्तिकाज़ दौलत ना हो, ये सबका इत्तफाक है। कम से कम इन निकात पर तो आ जाएं। बड़ी अच्छी बात होगी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। रागिब भाई, आपकी तरफ बड़े बड़े अदब से तवज्जो करवा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि इमाम शाफी ने जुमा पढ़ाया हो, मैंने कभी नहीं सुना कि इमाम राजी ने जुमा पढ़ाया हो। जुमा पढ़ाना जो है वो हुकूमत का, मेरे कप्तान का फ़र्ज़ है कि वो जाए और वो जुमा पढ़ाए, क्योंकि वो रियासत का फ़र्ज़ है। लेकिन मिंबर के ऊपर भी आप लोगों ने माशाल्लाह ताला जुमे पढ़ाने का फरीज़ा जो है वो उसको ले लिया। जब यही फ़ैसला अगर रियासत मदीना में होने लगे कि जुमा पढ़ाना हुकूमत का काम है या उलमा का काम है, यहाँ इत्तफाक हो जाएगा? मुझे तो यहाँ नहीं इत्तफाक नज़र आता। जब बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवस पे देखते हैं, वो कौन से इत्तफाकात हैं जहाँ मुझे लगे कि मैं मरने से पहले रियासत मदीना पाकिस्तान को जाते हुए देखूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना का आगाज़ 3 चीज़ों से होता है। नंबर 1, मवाख़ात मदीना, वो जो एग्रीमेंट है मुसलमानों का मुसलमानों के साथ। ठीक। उसके बाद मिसाक मदीना, जो कि गैर मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट है। आप इस एग्रीमेंट में देखिए, मवाख़ात के अंदर मुआशी इस्तेहकाम को लाया गया है और मिसाक मदीना के अंदर बैरूनी इस्तेहकाम, दाखिली इस्तेहकाम और उसके साथ साथ अदल व इंसाफ, ये 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ये वो रोड मैप होना चाहिए और हर किसी को हक दिया गया है कि वो अपने मजहब पे कायम रहेगा और कोई किसी को जबरन दूसरे के साथ छोड़ेगा नहीं, मजहब में दाखिल नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। तो ये वो 3 चीज़ें हैं। तीसरी कौन सी आपने फरमाई? देखें, एक मुसलमानों के साथ मुसलमानों का एग्रीमेंट, मुसलमानों का गैर मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट, तीसरा उसके बाद है दाखिली और बैरूनी इस्तेहकाम, रियासत की हिफाजत बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे अदल व इंसाफ और लोगों के दरमियान मसावात को कायम करके, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में रखा। आपने अपनी तबई ज़िंदगी में अदल और इंसाफ में से कोई दोनों में से एक चीज़ देखी है? देखिए, देखी ना देखी एक और चीज़ है। तो हम वो कौन सी आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं जो हमने अपनी तबई उम्र में देखी नहीं है? नहीं, देखें, एक रोड मैप चाहिए ना। आप रोड मैप में कोई चीज़ लेकर ही नहीं आएंगे तो कैसे आप उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? 72 सालों में रोड मैप ही नहीं है हमारे पास अभी तक। रियासत मदीना नहीं, रियासत पाकिस्तान इस्लामी रियासत तो है ना। रियासत पाकिस्तान है, लेकिन रियासत पाकिस्तान के अंदर तरजीहात का हमेशा से फ़र्क रहा है। पहली तरजीह मुझे बताइए मदीना की रियासत में क्या होगी? एक, अदल इंसाफ, सबसे पहले ये होना चाहिए जी। अदल होगा, अदल होना। इजाज़ भाई, मेरा ख्याल है कि ये जो आज का दौर है और अगर आप रियासत मदीना से सीखना चाहते हैं तो जो लोगों के माबैन यानी ये मुआशी तफावत है, इसे कम अज़ कम होना चाहिए। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई छत के बगैर नहीं होना चाहिए, कोई तालीम के बगैर नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है जब ये हो जाएगा, इमिग्रेशन ले लें सारे। फिर इमिग्रेशन नहीं है। मैं आप सर्च करता हूँ कि अभी इब्तिसाम भाई ने जैसे कहा ना, नामूस रिसालत के हवाले से वज़ीर आज़म पहला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है जिसने बैनुल अक़वामी तौर पे इस मसले को उठाया, यूरोप को कायल किया। वहाँ की यूरोपियन जो कोर्ट है उसने ये फ़ैसला दिया कि हम नामूस रिसालत का ख्याल रखेंगे और कभी आइंदा नहीं करेंगे कोई गुस्ताखी। इसी तरह मेरे कप्तान ने ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा ईमानी मसला जो है, जो दुनिया जिसको कोई अहमियत नहीं देती थी, वो नामूस रिसालत थी। उसके नतीजे में पार्लियामेंट का जो मेंबर था वो खाके बनाने से बाज आ गया। और फिर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये बुग़्ज़ यज़ीद में इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कप्तान साहब उस वक्त डर गए थे कि अपना ही मुल्क उनके खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो गया है। मेरा ख्याल है कि जो काम हो गया उसे मुस्बत ही आप कहें। और हम इस काम को मुस्बत कहते हैं, गीट बिल्डर के मसले में किया है, लेकिन जो आसिया के मसले में किया हम उसको नहीं एंडोर्स कर। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान एक आइन के साथ बंधा हुआ है जो मजबूरी तौर पर इस्लामी आइन है और उसके तहत अदालतें कायम हैं। आपकी एपेक्स कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, रियासत उसके साथ कैसे टकरा सकती है। बिलाशुबा ईमानियात का मसला अपनी जगह है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है, लेकिन रियासत के
جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ مان لیا آپ کی بات، میں واپس آؤں گا، میں آپ سے آخری ایک صرف جملہ چھوڑ گیا، مقبول احتجاج کا حق تو اجاز بھائی ہونا چاہیے ہر جی بالکل آپ کیجئے، اگر آپ ان کو بھی پکڑ کے لیکن میں وقفے پہ جاؤں گا، میں اس بات پہ وقفے پہ جاتا ہوں، میں وقفے پہ اس بات پہ جا رہا ہوں کہ حضور اقدس اگر ریاست حضرت عمر خطاب جو ہیں اگر وہ امیر المومنین ہیں تو کیا عمر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے قوانین کے خلاف جو ہے وہ ریاست کے خلاف بھی کھڑا ہو اور عدالت کے خلاف بھی کھڑا ہو؟ اگر آپ نے اسلام لانا ہے تو کوئی مجبوریاں آپ کے راستے کی زنجیریں کیوں بن سکتی ہیں؟ یہ معاملات منافقت کا ہے یا کمزوری کا؟ واپس آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب ملاقات ہوئی، کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور کپتان صاحب سے بھی، اور آپ لوگوں نے اس معاملے میں ریاست مدینہ کے خد و خال جو ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے فرما دیجئے کہ صدر مملکت کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں خد و خال کیا تھے؟ جو صدر مملکت سے ہماری ملاقات ہوئی وہ بنیادی طور پہ 4 ایشوز کے اوپر تھے، جن میں سے ایک ایشو ریاست مدینہ کے حوالے سے تھا، ایک اس کے خد و خال کو پیش کیا جائے اور اس پہ تجزیہ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہوئی خواتین کو وراثت میں حق دینے کے حوالے سے، جو ابھی تک بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ نہیں تو قانون تو ہے نا، قانون ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا، امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ہے تو اس کے لیے ریاست کیوں ضروری ہے؟ نہیں، مدینہ کی ریاست ضروری نہیں ہے، قرآن میں حکم ہے بھائی آپ کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ نہیں، اس میں جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی، علماء سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اپنے جمعے کی تقاریر اور دیگر مواقعوں کے اوپر۔ اچھا، جمعہ یعنی کہ سرکار نے آپ کو دے دیا؟ یہ پہلے کب ملا ہوا ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کمال ہے، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پاکستان کا قیام ہوا تھا اس وقت جمعہ ریاست کو، قرآن حدیث سب چیزیں ریاست کو اپنے کنٹرول میں کرنی چاہیے تھیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی کہ ہر بچے کو قرآن سکھائے، قرآن کا معنی سکھائے، لیکن ریاست نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ بر صغیر کا جو ایک نظام چل رہا تھا مدارس کا اور قرآن کا اور حدیث کا، یہ اسکول کا کام نہیں تھا؟ جی، یہ اسکول کا کام نہیں تھا، نظام تعلیم کا بنیادی کام نہیں تھا؟ یہ بالکل تعلیم کا بنیادی کام تھا، لیکن نظام تعلیم تو میکالے کے چینج پر ختم ہو گیا۔ اور کیا تیسرا کیا؟ اس کے بعد یہ تھا کہ پانی کے مسئلے کے اوپر کہ علماء کرام اپنی رائے دیں۔ چوتھا والا بھی بتائیے گا ذرا۔ جی، چوتھا تھا گرینری کے اوپر، پودے کیسے لگانے ہیں؟ پودے نہیں قرآن کے اندر جو پودے لکھے ہوئے ہیں وہ ہم لگائیں گے سارے، وہ قائم یہ ریاست مدینہ پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں۔ یہ صدر مملکت ڈاکٹر علوی صاحب آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے خد و خال یہ ہیں کہ جو قرآن حکیم میں پودے لگے ہیں ان کو پاکستان میں کیسے لگایا جائے، وہ جو پاکستان کے اندر پانی کا، 2 چیزوں کو نا ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے بنیادی خد و خال کے لیے اسلامی ذاتی کونسل کو یہ کہا گیا کہ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں، آپ اس کی ڈیولپمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ کافی حد تک کام کونسل نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، وہ اس کو کر کے آگے دینا ہے۔ میں ایک ادب سے بات کہہ رہا ہوں، یہ جو پیغام پاکستان ہے جس کو کہ بنیاد بنایا گیا اس سارے موضوع گفتگو کے لیے، پیغام پاکستان کو جب میں اپنے موبائل پہ کھولتا ہوں تو اس کے آخری صفحے کے اوپر جو دستخط ہے وہ ممنون حسین کے ہیں، عمران خان کے کپتان کے نہیں ہیں، علوی صاحب کے نہیں ہیں۔ جب وہ سارا خاکہ ممنون حسین نے بنایا ہے تو حضور میرا کپتان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے ریاست کے اندر جو کنٹینیوڈ بنیادوں کے اوپر چلیں، آ کے یہ نہ ہو یہ کنٹینیوشنز ہیں، یہ کنٹینیوشنز تو ہیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں چودھری صاحب پھر سارا کریڈٹ تو نون لیگ کو گیا، جس کو بھی کریڈٹ جائے، جس کو نہیں نون لیگ جس کو بھی جائے۔ بلال بھائی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال میں خیبر پختونخوا کے اندر قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی اور 5ویں جماعت تک ترجمہ پڑھانا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح جب پنجاب میں اب گورنمنٹ ہے تو یہ سارا پورا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کی تعلیم اور قرآن ترجمے کے ساتھ یعنی 70 تراجمے کو اکٹھا کر کے سارے علماء و مسالک کے درمیان جو اتفاق جس کے اوپر ہوا، تمام اسکولوں میں ہوگا، سلیبس جب ایک ہوگا تو یہ تمام اسکولوں کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ایک بچے کو جب قرآن عظیم الشان سے جوڑ دیں گے تو اس کی پوری زندگی صراط مستقیم پہ چلی جائے گی۔ اچھا، کچھ اعتراضات کیے ہیں ابتسام بھائی نے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شراب ممنوع ہے، سوائے اس کے کہ جو غیر مسلموں کے لیے ہے، جو جس پروسیکیوشن کا ذکر کیا گیا پاکستان میں ممنوع ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو سوشل جھوٹ بولنا بھی ممنوع ہے۔ جی بالکل، تو وہ بھی تم بولتے ہیں، میں آپ سے عرض یہ رائے تھوڑی لی جا سکتی ہے کہ وہ ممنوع پاکستان میں ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں
کہ اس کے اوپر جو تو انہوں نے آخری بات کی نا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس لیے ابھی تک مثلا میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تھانے کے اندر وہ تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی جو بہرحال 5 برس خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر ہو گئی تھی، پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، باقی صوبوں میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ پہلا قدم ریاست مدینہ کا پہلا قدم جو کے پی نے لیا وہ قرآن حکیم ترجمے سے پڑھنا لیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں پڑھنا لیا، مثال کے طور پہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں جی، جن کی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ارد گرد سے پیسے اکٹھے کریں گے، ان کا سٹائپنڈ مقرر عید کیا، انہی کی وجہ سے 2 ہو رہی ہیں۔ میں ان کی وجہ سے 2 نہیں ہو رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ایک آدھ چاہے کراچی کی وجہ سے ہو یا قاسم مسجد کی وجہ سے ہو تو 2 ہی رہی ہیں نا۔ ایک آدھ کوئی عالم دین اگر کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو آپ کو اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے، وہ سوسائٹی نہیں آگے چل سکتی جس میں اختلاف نہ ہو۔ چنانچہ کا مسئلے پر اگر اختلاف ہوگا تو یہ پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا موقع۔ چنانچہ یہ بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ریاست و مدینہ جو ریاست نے جو انتظام کیا ہوا ہے اس کی بات کو تسلیم کرنا ریاست کے ہر باشندے کا فرض ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مجھے ایمانداری سے بتائیے، یا تو ہم کہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہوٹل انڈسٹری ہے نا یہ ہم نے بانٹی ہوئی ہے مسلمز اور نان مسلمز کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ جب حکومت لائسنس دے گی شراب پینے کے لیے 2019 میں، اور میں آپ سے گفتگو کروں گا ریاست مدینہ پہ جہاں شراب حرام اللہ نے قرار دے، حرام نہیں فعل شیطان قرار دی جو اس سے بھی 10 قدم آگے ہے، تو پھر میں آپ کو سلام ہی پیش کر سکتا ہوں، آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھانی؟ دیکھیے جو غیر مسلم کو کہا گیا کہ اس کے لیے جائز ہے، آپ پوچھئے غیر مسلموں کو، وہ آپ کی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، وہ بل لے کر آ رہے ہیں کہ آپ اس کو قبول نہیں کر رہے کیونکہ آپ ریاست مدینہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں پورے واضح طور پہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر غور کریں، جب غیر مسلم حتیٰ کہ کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں، ہندو کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، آپ اس کو بین کریں۔ 100% اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ساری پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم آپ کے بل کو قبول نہیں کرتے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو لائسنس عطا کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ ایک جملہ کہوں گا، چودھری صاحب نے بات کی قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے۔ پچھلی 5 سالہ گورنمنٹ کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو لازم قرار دیتے ہیں، کیا ایکٹ پاس ہو چکا بات کر رہے ہیں۔ وہ جو اسکول کے مقدمے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے وہاں پڑھایا جا رہا ہے نا قرآن حکیم، یہ پاس ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ کون سے مقدمے؟ جو پیرنٹس کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے۔ دوسری وہ تو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں نا جی، میں کہہ رہا ہوں کیا ان سے بالکل واضح ہے نا جی۔ اچھا میری بات سن لیجیے ذرا، صرف ایک جملہ اور بولنا ہے میں نے۔ اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ ہم ترجمہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ترجمہ بھی پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے اور یہ قریب ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، قرآن بورڈ خود اس میں شامل ہو گیا ہے۔ تیسری بات، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں میں شامل رہا ہوں خود، ہم نے 1.5 سال پہلے میٹرک اور ایف اے کے لیول کے اوپر دینی تعلیم کو اور کنٹمپریری ایجوکیشن کو مرج کر کے ایک پائلٹ پروجیکٹ دے دیا ہوا ہے۔ میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں، اگر یہ سارا کچھ آپ نے کیا تو میرا کپتان کیا کر رہا ہے پھر؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے نا جی، اس پہلو سے اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں جی۔ بلال بھائی آپ دیکھیں، ہم نے عمل درآمد کیا خیبر پختونخوا کے اندر، جو انہوں نے فرمایا بالکل درست فرمایا ہے، ایک دن میں نہیں ہوا، 3 برس سے وہ متفقہ ترجمہ جو تھا اس پہ کام ہو رہا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے، حضرت اقبال کو بھی بچوں کے نصابیات کے اندر شامل کیا گیا۔ بات یہاں پہ ہے کہ جو بھی ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، تراجم کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، علامہ اقبال کو کروایا جا رہا ہے، لیکن اپیرنٹلی اس کے کچھ عکس باتیں نظر آ رہی ہیں کہ علامہ اقبال کو جس طرح پہلے گلوریفائی کیا تھا اب ہم کچھ اور انداز میں اس کو لیتے ہیں، اور پاکستان کو نیشن اسٹیٹ بنانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ اور ضمنی بات یہاں پہ ضرور کروں گا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو خان صاحب کے دور میں جو خواتین نے اپنے حقوق کے لیے اس انداز میں آواز اٹھائی ہے، میں یہ بات سمجھ ریاست مدینہ میں اس کماش کی عورتوں کو اس قسم کے مطالبات کے ساتھ جس میں نکاح اور شادی کی بقایا مذمت شامل ہو، ان کو احتجاج کرنے کی یاد نہیں تھی ہونی چاہیے کم از کم۔ نہیں خیر، میرا خیال ہے کہ جو یعنی اس کے اوپر اتنی بحث ہوئی ہے اس میں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی خواتین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ بات ہے خواتین کو کرنا پڑا ہے، کن خواتین کو جنہوں نے یعنی مطالبات کیے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ، آپ یہ بتائیں کیسا انوائرمنٹ تو کریٹ ہوا نا ملک میں جب اس قسم مطالبات سلوگن سامنے آئے۔ اجاز بھائی آپ ایک بات میرٹ پہ کریں کہ اگر انوائرمنٹ نہیں ہے جی، پاکستان کی 99.99% خواتین ان سے مختلف ہیں، انہوں نے اس کا اظہار کیا، لیکن نمائندگی کنہوں نے کی؟ ہم نے حکومت نے کسی درجے میں اس کی پذیرائی نہیں کی،
البتہ ہم نے میڈیا کو, آپ کا میڈیا آزاد ہے, ذرا سی کوئی بات ہو جائے وہ کہتے ہیں جی میڈیا کو روک دیا گیا ہے. میڈیا کو خود اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کا ابلاغ جو ہے وہ معاشرے میں فساد. یہ میڈیا کا بالکل قصور ہے, ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پوسٹر ہمیں چلانے چاہیے تھے کہ نہیں, سوشل میڈیا کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں ایک سرکاری وکیل کو, ایک حکومتی سطح پہ ایک آدمی کو بھی, اسپوکس پرسن کو بھی, جو ساری شام آ کے سچ اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اس پہ آ کے اپنا بیانیہ دینا چاہیے تھا تاکہ حوصلہ شکنی ہوتی. جب حوصلہ شکنی بھی ہم نے کرنی ہے تو پھر حکومت کپتان کی جو ہے وہ بھی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی زبیر ہمارے ساتھ ہیں, ریاست مدینہ پہ بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ ریاست مدینہ انشاءاللہ تعالی جب قائم ہو جائے گی تو بینکنگ نظام کے اوپر رائے, بیت المال کے اوپر رائے, اور این جی اوز کے اوپر جو کہ باہر سے فورن فنڈڈ ہیں یا لوکل فنڈڈ ہیں, ان کے اوپر کیا رائے ہوگی علماء کرام کی؟ دیکھیں بلال بھائی, معاشی پالیسی کے تحت صرف زکوٰۃ, صدقات, بیت المال کا نظام ہی اگر درست کر دیا جائے, فلاحی, بہبود, رفاہی اور خدمت خلق کے دیگر کاموں پر خرچ کرنے کا ایک نظام بنایا جائے, معاشی ناہمواریوں کا ایک بہت بڑا خاتمہ ہو سکتا ہے. میں ریاست مدینہ کے حوالے سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو پچھلی گفتگو ہوئی. ایئرپورٹس پر شراب کا لائسنس, پاکستان کی سڑکوں پر بےہودہ عورت مارچ, قبول اسلام پر پابندی, فوری انصاف کی فراہمی کی مدعی ریاست مدینہ میں ساہیوال واقعہ, پچھلی حکومت کے اندر حضرت علی, حضرت عمر, علامہ اقبال اور افواج پاکستان کے ہیروز کو نصاب تعلیم سے خارج کرنا, یہ سارے اقدامات ہیں جو ریاست مدینہ سے میل نہیں کھاتے. اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ریاست مدینہ کے خط و خال کا پہلے علم ہونا چاہیے, ڈھانچہ علم میں ہونا چاہیے, ول پاور ہونی چاہیے, درد دل ہونا چاہیے, پختہ ارادہ ہونا چاہیے, اداروں کے اندر باہمی ربط ہونا چاہیے, حقیقی مسائل کا ادراک ہونا چاہیے. کم از کم یہ باتیں تو بنیاد ہے نا, ان بنیادوں کو تو پیدا کریں. یہ بنیادیں ہی اگر نہیں ہیں تو ہم اتنے بڑے کام کے دعوے دار کیسے بنتے ہیں؟ پھر ساتھ ہی ساتھ بلال بھائی ایک بات ذہن کے اندر رکھیے, ہم تنزن نہیں کہہ رہے, بالکل تنزن نہیں, درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں. جو ملاقات کے لیے جائیں وہ صرف اس کو معراج نہ سمجھ رہے کہ آج بہت بڑے ایوان محل کے اندر ہم کو بلا لیا گیا. ارے دل میں کڑھن ہو, درد دل ہو, اور جو بلا رہے ہیں وہ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرے, تب جا کر ریاست مدینہ کی طرف قدم اٹھائے جاتے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک یہ جو محفل کی بات کر رہے ہیں جس میں پودے اور پانی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا, اور وہ آلریڈی قوانین جو کہ ریاست نے قبول قانون کے طور پہ کیے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, ان پہ دوبارہ علماء کے ساتھ بحث کرنا ایک وقت کا ضیاع اور ایک مذاق ہے میرے ساتھ؟ فرض اور واجب کو چھوڑا جا رہا ہے, نفل اور مستحب کو اختیار کیا جا رہا ہے. بہت اچھی بات کی. حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں اسی بات میں مسکرا رہا ہوں, بالکل صحیح نے تعین کیا کہ فرض اور واجبات جو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور جس نقطے کی انہوں نے نشاندہی کیا نا بہت اہم نقطہ ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یاد بھائی کو اس نقطے کے اوپر بھی ایڈریس کرنا چاہیے. قبولیت اسلام جو کہ ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر آج تک کبھی جو ہے نا اس پہ انٹروگیشن کا نشان نہیں ڈالا گیا. اور سب سے بڑی بات ہے, میڈیا کے سامنے اگر کوئی عورت یہ بات کرتی ہے, لڑکی بات کرتی ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, پھر اس کو شک کی نظر دیکھنے کی کیا گنجائش موجود ہے؟ آپ کے پاکستان میں ولی جو ہے نا اس کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی کر سکتی ہے پاکستان کے آئین کے اندر, وہ کہ ہمارے اس بارے میں ریزرویشن ہے, لیکن یہاں پر ان کو جناب والا اس اجازت سے بھی محروم کر دیا گیا. وہ کہاں پہ ہیومن رائٹس کی باتیں کہیں اور کہاں پہ قبولیت اسلام یا قبولیت دین کے بارے میں جو اسلام نے بندیاں نہیں آئی. کس بات پہ ہے کہ قبول نہیں کرنا چاہیے اسلام؟ بس یہ بات یہ کہ کس بات کے اوپر یہ چوائس صاحب بتائیں. میں نہیں سمجھتا ابتسام بھائی کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. جو دو ہندو لڑکیوں کا واقعہ ہے, دیکھیے دین بالکل واضح کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کوئی سختی نہیں ہے, اور جب وہ قبول کر لیں سختی کریں گے یہ خود اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے ریاست تو پوری طرح اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب وہ مسلمان ہونا چاہیں تو پاکستان میں کوئی پابندی نہ حکومت کی طرف ہے نہ سوسائٹی کی طرف سے ہے. صرف یہ تاثر دینا کہ جناب زبردستی کیا گیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت نے جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ انہوں نے خود اسلام قبول کیا تو حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایسا این جی اوز دے رہی ہیں نا, این جی اوز دے رہی ہیں. تو ریاست مدینہ میں فنڈڈ این جی اوز, میں آپ سے ایک بات اس کا نام ہے نہیں, لیکن این جی اوز جو فنڈڈ ہیں چودھری صاحب آپ ان کو ختم نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے ٹیسٹ کیا, آپ نہیں کر سکتے. میں آپ سے کر رہا ہوں, اس سے پہلے قانون بن چکا ہوا ہے, نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ موجود ہے. جو این جی اوز پاکستان کی فلسفی اور اس کے آئین کے برعکس جائیں گی
ان کا کام کرنا پاکستان میں بند کر جو دیا جائے گا۔ NGOs پیس کے امبریلا کے نیچے رہ کے اسلام کے خلاف کام کریں گی، آپ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ کہیں گے ہم امن کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا عمل اس کے ان برعکس ہوگا کو چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ نہیں پلیٹ فارم آپ دیکھیے، میں تو آپ کو کہا نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہے، کئی NGOs کو سیو دی چلڈرن کو بین کر دیا گیا، اور ایک نہیں 20 NGOs ہیں جن کو بین کر دیا گیا، اور یہ کنٹینیولی ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ پیس کے اوپر کام کرنے والوں کو، بلکہ وہ جو کہ فلاح عامہ کے بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی بین یہاں پہ کیا گیا ہے، ان وجوہات کی بنیاد محب وطن کو بھی کر دیا گیا ساتھ ساتھ ہی۔ مدارس کو کیا برابر تقسیم کر سکتے ہیں؟ برابر، بالکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برابر سے کیا مراد؟ برابر سے مراد ہے کہ HSN کالج بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جس میں مدرسہ الجامعہ کھڑا ہے، جس میں مدرسہ المدینہ کھڑا ہے، سب برابر ہوں۔ ہو سکتا ہے ریسورسز ان کو ہو سکتا ہے، مثال ہو گئی ختم۔ اب وہ جو 200 مدرسہ ہے جو کہ بینڈ جماعتوں کا ہے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ میری یہ بات، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے بات ہے کل تک ہم ان کو محب وطن کہتے رہے، کل تک ہم کو پاکستان وفادار کہتے رہے، کل تک آپ پاکستان کا وفادار کہیں یا نہ کہیں، مجھے اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ مجھے یہ ریلیونس یہ ہے کہ ایک جگہ، آپ بھی اس جگہ کو جانتے ہیں لاہور میں، جہاں پہ کم از کم 20,000 لوگ روز روٹی کھاتے ہیں، آپ اس کو بین کر کے کہیں گے کہ میں اسلام لا رہا ہوں، مدینہ لا رہا ہوں، آپ کمال بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا کوئی مدرسہ آج وہاں پہ 20,000 آدمی روٹی نہیں کھا رہے، روکی نہیں گئی، کاروائی روکی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ جو مدرسے جن کے اوپر اعتراض تھا ان کو براہ راست حکومت کے کنٹرول میں لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ بلال بھائی آپ بھی بین الاقوامی صورتحال کو سمجھتے ہیں، آپ کو عالمی برادری کے اندر زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ محب وطن ہیں، پاکستان میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، ان کے ساتھ مشورہ، ان کے ساتھ بات چیت وہ مسلسل جاری ہے، اور جہاں جہاں پر ان کے فلاحی ادارے کام کر سکتے ہیں انہوں نے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا نکلا چوہدری صاحب؟ جی، کہ حکومت کے پاس اپنے سیلز مین ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہی تھے، پہلے آپ ان کو بند کر کے مارتے ہیں، پھر آپ ان کو کھول کے مارتے ہیں۔ 20,000 لوگ دیکھیں نا، یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری، یہ کوئی آرگومنٹ آپ کو دنیا میں رہنا کہ نہیں رہنا ابتسام بھائی، لیکن آپ یہ بھی ساتھ بتائیں، آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا مجھے عمر خطاب دے کے دکھائے کہ مجھے زندہ رہنا ہے 3/4 دنیا میں، میں تھوڑا سا نیگوشیٹ آپ کروں گا۔ مجھے دین کا اتنا سا کوئی ایک فقرہ بتا دیں جس میں عالمی برادری سے کٹ کے رہنا ہے، ہمارا مفاد جہاں پہ ہوگا، ہمیں میں FATF کے اندر آپ کو وہ کسی وقت بلیک لسٹ کر دیں گے۔ آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی دباؤ کے تحت کیا کسی امن پسند اور محب وطن بندے کو صرف بین الاقوامی برادری کو راضی کرنے کے دہشت گرد قرار دے دینا؟ کسی کو راضی نہیں کر رہے ہم۔ آپ نے کہا ہم نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رہنے کا مطلب زندہ رہنا ہی ہے، زندہ رہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے غلط غلط نام لگانے لوگوں پہ۔ بالکل FATF کے اندر زیر بحث ہے سارے معاملات، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کی اور اسرائیل کی جو ایک اڑائی ہوئی گرد ہے اس سے ہم صاف کرنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے اپنے ملک کے امن پسند لوگوں کو سب کسی امن پسند کو کچھ نہیں کہا ہمارا موضوع نہیں ہے، سب اپنے اپنے مقام کے اوپر موجود ہے، میں ذاتی طور پہ ہر ایک سے ملتا ہوں۔ ریاست اگر چیزوں کو وائنڈ اپ اور چینج کرنا چاہ رہی ہے تو ریاست کو اس بات کا حق ہے کہ وہ چیزوں کو چینج کرے، ٹھیک، اور اپنے تمام معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اسے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مینوپولیٹ نہیں کرتے ہیں، سب ہم چاہتے ہیں وہ جیسے مرضی مینوپولیٹ کرے، ان کو خود پتہ ہو کہ مینوپولیٹ کر کے کس راستے پہ ڈالنا ہے۔ یہ بات اگلی ہے، یہ اس سے اگلی بات ہے، جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس سے اگلی بات ہے۔ یہ آج سے بہت سال پہلے 2014 کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، ساری دینی تنظیمیں اس سے پوری طرح متفق ہیں، کوئی کام اس سے باہر نہیں کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کتنے ماہ اور انتظار کرنا ہے کہ میرے جو بچے کسی انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں جن کی فیس 40,000 روپیہ مہینہ ہے، اور وہ مدرسے میں بچہ جو ان کے پڑھتا ہے جو روٹی بھی ان کے خرچے پہ کھاتا ہے، ان دونوں کا سلیبس ایک ہوگا؟ سلیبس کے لیے میرا خیال ہے اس دور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں جماعت تک کا سلیبس ایک جیسا کرنا، ایک برابر ہو جائے گا۔ اچھا، مدرسہ جو ہے وہ 5ویں کے بعد بچہ لیتا ہے، 8ویں کے بعد بچہ لیتا ہے مدرسہ، کیا کریں آپ بتائیں؟ اب کیا کریں گے ہم؟ نہیں ٹھیک بچہ جو ہے جب وہ اس سے آگے بڑھے گا، دیکھیں نا مدرسہ اصل میں مسئلہ مدرسے کا نہیں ہے، مدارس کے اندر تو جو تعلیم ہے وہ ہمارے عقل، شعور اور فہم کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، کبھی کوئی ایسی بات مدارس کی طرف سے نہیں آئی۔ اصل مسئلہ تو باقی تعلیمی اداروں کا ہے، اگر آپ اس کے بنیاد ٹھیک کر دیں اور وہاں پر قرآن عظیم الشان کی تعلیم اور ہر قسم کی تعلیمی اداروں کی، پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک، آپ کا بنیاد جب ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ آگے بالکل آپ دیکھیں گے کہ راستہ کھل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، یا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ ریاست ہیں
جنہوں نے اپنے سلیبس میں سے حضرت عمر کو، سیدہ ختیجہ کو، اماں عائشہ کو، خالد بن ولید کو سلیبس سے باہر نکالا؟ بس یہ علماء اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سارا سلیبس بھی ٹھیک ہو اور رہنمائی بھی کر رہے ہیں. یہ جو وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کا مقصد ہوتا ہے نا، 20 سال میں ان سے پڑھے کوئی اور بڑے سیکھنا نہیں ہوتا، انہیں ان سکھانا لوگوں نے ہوتا ہے. اپنے ہیروز کو عمر خطاب نہیں بنایا، علی کو، فاطمہ کو اپنا ہیرو ہیروئن نہیں بنایا. وہ جو پوری کی پوری نسل کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اس کا کون دیندار ہے مجھے نہیں پتا. حضور، ریاست مدینہ میں آپ کے خیال میں کیا علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا؟ دیکھیں جی، جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہ ہے نہ ہونا چاہیے، اور علماء اس مسئلے کے اندر کئی نکات کے اوپر آج سے سود فنڈامنٹل ہے. اب ذرا سنیں، سود فنڈامنٹل سود کے اوپر کوئی اختلاف نہیں علماء کا آپس میں. میں نے تو پہلے یہ بات، اسلامک بینکنگ پہ نہیں ہے اختلاف. اسلامی بینکنگ میں اختلاف ہونا ہے کہ الگ بات ہے، سود کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں اسلامک بینکنگ برابر ہوگی، پروہیبیشن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، اب یہ میں آپ سے جو عرض کرنے لگا 31 علماء کے 22 نکات تو ایک عرصہ دراز پہلے ہی طے ہو چکے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ کا کوئی ول ہو تو علماء تمام مقاصد فکر کے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اچھا، آپ کے خیال میں کون شخص نہیں مانتے؟ اگر علماء کرام بھی اتنے نرم ہے تو کون نہیں مان رہا ہوتا کہ ریاست میں جس طرح یاد بھائی نے پہلے انڈیکیٹ کر دیا بین الاقوامی برادریوں میں زندہ رہنا ہے، تو بین الاقوامی برادری زندہ رہنے کے لیے کئی چیزوں میں بین الاقوامی برادری کو ریاست مدینہ قبول ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے جو آپ نے بین الاقوامی طور پہ معاہدات کیے ہوئے ہیں پاکستان نے، کیا وہ عین دین کے مطابق نہیں ہے؟ نہیں، سارے دین کے مطابق. آپ یہ بتائیں، اس لیے یہ ریاست اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدات اس نے کیے ہیں اس کی پیروی اور اس کا عمل درآمد کریں. اس کا مطلب پھر ہمیں ڈاکٹر عافیہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی قانون دہشت گرد ہے، کسی اور ملک کے قانون کے مطابق. میرا خیال ہے کہ خلط مبحث نہ کریں. واضح طور پہ ایک میں پالیسی بتا رہا ہوں کہ ہم جن بین الاقوامی معاہدوں کے اندر موجود ہیں ہمیں اس کی پاسداری کرنا ہے. لیکن ایک بات ہے، پھر اگر آپ ریاست مدینہ بنا جاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریکٹیفائی چیزوں کرنا پڑے گا. کریں گے، آپ کی رہنمائی اسی لیے درکار ہے نا جی. کہیں پر دباؤ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، کہیں پہ خود سٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ کی رہنمائی اسی لیے درکار ہے کہ حکومت کو جہاں پہ آپ غلط سمجھیں آپ بتائیے، پبلکلی بھی بتائیے اور ذاتی طور پہ بتائیے. مجھے یہ فرمائیے کہ جب ریاست مدینہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوتی ہے تو کیا 1961 کا جو نکاح کا فارم ہے وہ واپس ہو جائے گا؟ پھر 4 شادیاں جو ہیں وہ بغیر اجازت کی جا سکیں گی؟ کیا حجاب نہیں، اب تو نہیں ہو سکتی نا. کیا اب حجاب جو ہے وہ پابندی ہوگا ساروں کے اوپر؟ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی مسئلے کھڑے ہوں گے. مسئلے کھڑے ہوں گے تو وہ کون سے سوشل ایشوز ہیں جن کے اوپر علماء کرام کی کامنالٹی ہوگی اور یہ کامن مسائل ہیں، لیکن اس کے اندر ریاست کو اپنا ول کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہم تو یہ بات کہتے ہیں یہ مسائل کے اوپر ہمارا اختلاف ہی نہیں کہ جو ذمہ دارانہ وہ ایک نمونہ ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو دین کے طرف راغب کرنے کی، اور ایک نمونہ ہے. ایک جملہ لوں گا سب سے. حضور، ریاست مدینہ کا جب ذکر کرتے ہیں نا تو میرے دماغ میں سب سے پہلی جو ریاست آتی ہے نا وہ برطانیہ ہے، دوسری ریاست آتی ہے جرمنی، تیسری آتی ہے فرانس، چوتھی آتی ہے سب سے پہلے ڈینمارک. یہاں پہ انسان کی نہیں جانور کی بھی اتنی قدر ہے کہ جتنا مجھے دین سکھاتا ہے. حضور، کیا ان ریاستوں سے ہم سبق سیکھیں گے یا ان کو سبق سکھائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں، ہم سبق سیکھیں گے بھی اور سبق سکھائیں گے بھی. مسئلہ یہاں پر آ کے ہے نا کہ وہ جو بات کہی گئی نا حدیث کے اندر بات کہ جو مؤثر اور بڑے لوگ ہیں ان کے لیے انصاف اور عام آدمی کے لیے انصاف. آپ کو نہیں پتا ابھی ملک میں ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. تو میرے کپتان کو نہیں پتا اس بات کا؟ یہ پتا ہے اور ہم اس میرے کپتان اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں جی، اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی بات بھی، موقف بھی دے رہے ہیں. حضور دیکھیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے ایک بیورو پرنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ موجود نہیں ہے. ابھی وقت نہیں گزرا، آپ تیار کیجئے، جلدی تیار ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر سر دھڑ کی بازی لگا کے عمل پیرا ہو جائیں تو یقینی طور پہ فوائد نظر آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ریاست مدینہ میں 2 آسپیکٹ، ایک مٹیریل اور ایک اسپرچول. جب تک ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے ریاست مدینہ جو ہے نا مارد وجود میں نہیں آ سکتی. اسپرچول اور مٹیریل دونوں چیزوں کو ہم اگر صرف مٹیریل کو ایڈریس کریں گے وہ بھی پارشلی، تو ریاست مدینہ جو ہے نا مکمل نہیں ہو سکتی. زبیر بھائی، آخری جملے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ریاست مدینہ کے خط و خال کو سمجھنا ضروری ہے. قانونی، معاشرتی، معاشی، خارجہ پالیسی، تعلیم، احتساب کا حق، بے لاگ اور بلا معاوضہ فوری انصاف کی فراہمی، ان تمام کے تمام انگریڈینٹ سے جا کر کے ریاست مدینہ بنتی ہے. اس لسٹ کو سامنے رکھ کر کے سمجھ کر تحقیقی اور علمی بنیادوں پر اقدامات. زبیر بھائی، یہی سارے جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں یہ تمام دنیا کی ویسٹ کے اندر موجود ہے اور ان کے خلاف کوئی نہیں کھڑا. ہمارے ہاں جب ریاست مدینہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوتی تو ہمارے خلاف کوئی کیوں کھڑا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. انتہائی ممنون. یہ بحثیں جو ہیں، یہ مباحثے جو ہیں، یہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی ابتدا ہم کر رہے ہیں لیکن ان کی انتہا نہیں ہونی چاہیے. یہ چلنے چاہیے تاکہ ہم بھی تعلیم یافتہ ہوں اور ہم اپنے کپتان
کو بھی پیغام پہنچا سکیں.